लेकिन क्योंकि देखें मुझे अभी भी कांस्टेंट थ्रेट्स आ रहे हैं बिकॉज ही इज अरेस्टेड, लेकिन वो जिना अस्पताल की स्वीट में अयाशी कर रहा है, वहां से मुझ पे जाली FIRs काट रहा है। अगर अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता आपको कुछ होता है, उसका जिम्मेदार कौन है? इस वीडियो को आप संभाल के रखिएगा। आपको, आपके थ्रू मैं व्यूअर्स को, पाकिस्तान को गवाह बना रही हूँ कि साद रफीक, उनकी फैमिली, जो मेरा एक्स हस्बैंड है, वो उनकी फैमिली इस बिना पर ब्लैकमेल किया कि आपकी फैमिली की हमारे पास वीडियोस या तस्वीर हैं। जी मुझे बहुत कहा गया, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों फोन इसके फोरेंसिक्स के लिए जा चुके हैं। ये मुझे लग नहीं रहा कि आपके ऊपर पहला तशद्दुद था, पहला टॉर्चर था। क्या ये इससे पहले भी टॉर्चर होते रहे हैं? और ये जो टॉर्चर हुआ है जिसमें आपकी आंख स्वेल हुई है, ये क्या आप पे हिट की गई? खुदा का वास्ता मेरे पैसे वापस कर दे, मेरी हलाल की कमाई है। मैंने 28 साल में 30,000 रुपए से अपनी नौकरी शुरू की थी। आपने मुझे बुढ़ापे में इस उम्र में यहाँ लाके खड़ा कर दिया है कि मतलब आई हैव लॉस्ट ऑल माय सेविंग्स। यानी कि आपकी जितनी सेविंग थी वो आपके एक्स हस्बैंड ने हथिया लिया आपसे। जी हथिया लिया उन्होंने मुझसे। जी, इस टाइम हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत बड़ी मायानाज एंकर मौजूद है, जासमीन मंजूर साहिबा, जिनका सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर वायरल हुई। उसके बाद बहुत सारे लोग जो थे वो इस जस्तजू में खो गए कि अगर इन जैसी खातून जो सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे लोगों के हकूक के लिए आवाज़ उठाती हैं, लेकिन एक ऐसी खातून जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आकर लोगों की बात कर रही हो, तमाम सियासी हालात से लोगों को आगाह कर रही हो, और वो इतनी मुतासरा जिंदगी गुजार रही है, ये किस तरह पॉसिबल है? सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस पे तनकीद भी की जा रही है और बड़े क्यासरियाँ भी की जा रही हैं कि क्या मामला हैं। इस टाइम मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन जासमीन मंजूर साहबा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मिस कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मिस, बहुत अफसोस के साथ सबसे पहले तो ये कि ये बड़ा दर्दनाक लम्हा है जिससे आप गुजर रही हैं, क्योंकि यकीनन निजी लाइफ जब इंसान की मुतासिर होती है तो वो मेंटली और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। आपका ये मामला सोशल मीडिया पे आया और ये आपके ही अकाउंट्स की जानिब से लगाया गया, जिसपे आपने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे साहब जो हस्बैंड थे उन्होंने मेरे पे तशद्दुद किया। एक सवाल ये है सबसे पहले कि ये मामला काफ़ी पुराना है, लेकिन आपने इतनी देर बाद सोशल मीडिया पे क्यों लगाना समझा, और क्या बात है इसमें? देखें मैंने जैसे अभी इर्तिजा को बताया, मैं आपको भी ये बात बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सोचा कि क्या मैं ये इससे पहले अगर आप मेरी टाइमलाइन पे जाएंगे तो आपको वो सारे खत मिलेंगे जो मैंने हाई अथॉरिटीज को लिखे, मुसलसल लिखती रही। आर्मी चीफ को लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध को लिखा, पुलिस वालों को लिखा, बहुत सारे लोगों को लिखा। मैंने सिंपैथी के लिए नहीं किया, लेकिन क्योंकि देखें मुझे अभी भी कांस्टेंट थ्रेट्स आ रहे हैं बिकॉज ही इज अरेस्टेड, लेकिन वो जिना अस्पताल की स्वीट में अयाशी कर रहा है, वहां से मुझ पे जाली FIRs काट रहा है। तो हर चीज का एक सबर का पैमाना जो होता है ना, जब आपका लबरेज हो जाता है ना, फिर आप कुछ नहीं करते, फिर आप अल्लाह के बाद फिर आप करते हो, कहते हो कि बस अब आपकी बस हो गई है। और अब मेरे ख्याल से मेरी बस हो गई थी। मैंने ये अपनी फैमिली की विशेस के अगेंस्ट जाके किया है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि शायद इससे मेरा प्रोफाइल डैमेज होगा, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर मैं अपने पे होने वाला तशद्दुद, अपने पे होने वाले जुल्म की तस्वीर, चीजें, केसेस नहीं शेयर कर सकती, FIRs नहीं कटवा सकती, तो मुझे किसी औरत के लिए आवाज उठाने का हक नहीं है। और मैं चाहती हूं कि इसके बाद हर वो औरत जो इस चीज से गुजर रही है उसको हिम्मत मिले कि अगर ये मैं कर सकती हूं तो वो भी कर सकते हैं। इसको छुपाना जुल्म है। और 1 साल से मैं इतनी ऑक्यूपाइड हूं केसेस में, ये कोर्ट से भागता रहा है, ये मतलब है कोई ऐसा कारनामा नहीं किया जो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जिस पे 7 FIR हो, जो एक हाजिर ड्यूटी ऑफिसर पे बंदूक निकाल सकता हो। आप ये बताएं कि मैं एक अकेली औरत होके मतलब मैं क्या करती? मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मैं इसको अरेस्ट करवाऊं। ये जो तस्वीर मेरे पास हैं, इसको देखकर मेरे ख्याल से आम शहरी जो भी है उसको बड़ी तकलीफ होगी। ये मुझे लग नहीं रहा कि आपके ऊपर पहला तशद्दुद था, पहला टॉर्चर था। क्या ये इससे पहले भी टॉर्चर होते रहे हैं? और ये जो टॉर्चर हुआ है जिसमें आपकी आंख स्वेल हुई है, ये क्या आप पे हिट की गई है?
دیکھیں obviously پہلے گن نکالی گئی, پھر ہاتھا پائی ہوئی, اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب ہاتھا پائی ہوئی 7 جولائی 2024 کو, جب مجھے ان کے سارے کارناموں کا پتہ چلا, میں نے ان کو گھر سے نکالا. He was staying in my house. جب میں نے ان کو گھر بلایا, میں نے ان سے کانفرنٹیشن کی, میں نے ان سے سب کچھ سوال کیے, یہ قرآن پاک لے آئے, ہاتھ رکھ کے اس پہ جھوٹ بولتے رہے. میں نے ان کو کہا دیکھیں مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے, آپ نے اپنی زندگی جیسے بھی گزارنی ہے, جس کے ساتھ بھی گزارنی ہے, پلیز ہم ایک سول طریقے سے الگ ہو سکتے ہیں, آپ صرف میرے پیسے واپس کر دیں, خدا کا واسطہ میرے پیسے واپس کر دیں, میری حلال کی کمائی ہے, میں نے 28 سال میں 30,000 روپے سے اپنی نوکری شروع کی تھی, آپ نے مجھے بڑھاپے میں اس عمر میں یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ مطلب ہے I have lost all my savings. اس کے اوپر ہاتھا پائی شروع ہوئی. یعنی کہ آپ کی جتنی سیونگ تھی وہ آپ کے ایکس ہسبینڈ نے ہتھیا لیا آپ سے؟ جی ہتھیا لیا انہوں نے مجھ سے جھوٹے کیا کہہ کے کاروبار ویسے؟ کے. جی یہی کہ میں کاروبار کر رہا ہوں, کاروبار کریں, ہم کاروبار کریں, انویسٹمنٹس کریں, گاڑیاں امپورٹ کریں, گاڑیاں ایکسپورٹ کریں. اور ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ پنڈی میں جن خواتین کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات ہیں, وہ خاتون وہ گاڑی چلا رہی ہیں جو میرے پیسوں کی 2.5 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, جس کا نمبر ہے EU555. اینٹی کرپشن والوں نے بھی اٹھایا, انہوں نے راتوں رات وہ گاڑی کسی اور کے نام پہ ٹرانسفر کرائی. تو یہ سارا کا سارا گینگ ملا ہوا تھا, اس پورے گینگ کو میں نے بے نقاب کیا. کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسیلہ بنا اور کچھ میں لوگوں کا نام نہیں لے سکی, لیکن مجھے یہ کریڈٹ دینا پڑے گا اپنی افواج پاکستان کے کچھ لوگوں کو جنہوں نے نو ڈاؤٹ میری مدد کی اور وہ میری مدد کے لیے آئے. میں اگر آج یہ نہیں بولوں گی تو یہ بہت ناجائز اور غلط بات ہوگی. جاسمین وہ میری صاحبہ مدد کے لیے جی کتنے جاسمین صاحبہ کتنی مالیت آپ سے, یعنی کہ کتنے پیسے آپ کے ہتھیا لیے ابھی تک؟ تقریباً 5 کروڑ روپے. 5 کروڑ. مجھے بتائیے گا کہ آپ باشعور ہیں ماشاءاللہ, آن ایئر اتنا اچھا شو کرتی ہیں, آپ کیسے ان کے ہتھے چڑھ گئی؟ کس طرح آپ کو جج نہیں ہوا کہ وہ آپ کو ٹریپ کر رہے ہیں, آپ کے پیسے ہتھیا رہے ہیں؟ دیکھیں جب آپ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. اب اگر آپ کا شوہر آپ کو ایک ڈاکیومنٹ لا کے دے رہا ہے, I don't know if you're married or not, تو ظاہر سی بات ہے مطلب اگر ایک ڈاکیومنٹ مجھے وہ لا کے دے رہا ہے تو میں اس کو لائر سے جا کے پہلے چیک تو نہیں کراؤں گی نا. اور 2021 میں میری امی کو کووڈ ہوا, 2023 میں ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی, 16 مہینے تو میں ہسپتالوں کے چکر لگا لگا کے پاگل ہو گئی. میں ان کا خیال رکھتی یا میں اس پہ نظر رکھتی؟ آپ یہ بتائیں نا. تو لڑائیاں تو یہیں سے شروع ہوئی نا جب میں نے اپنے پیسوں کا تقاضا یعنی کرنا شروع کیا. تشدد جو سٹارٹ ہوا وہ پیسوں کی واپسی کے اوپر شروع ہوا. جی بالکل. اور آپ نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ میرے شوہر نے ایک جعلی نکاح کیا ہوا ہے, نکاح پہ نکاح, ان پہ زنا کا بھی آپ نے الزام لگایا, وہ آپ کو کب پتا چلا؟ بیٹا وہ الزام نہیں ہے, وہ بالکل حقیقت ہے. یہ سارے کیسز پنڈی میں چل رہے ہیں, آپ کرائم رپورٹر سے پوچھ سکتے ہیں. پنڈی کے سارے کیسز, یہ مجھے پتا چلا 2024 میں. آپ کے شوہر یعنی کہ تمام بلیں کینسل ہونے کے بعد ابھی بھی جناح ہاسپٹل میں علاج کروا رہے ہیں؟ جی جنا ہاسپٹل میں بقول بس کانسٹنٹلی 6 مہینے سے بیمار ہیں. جی اللہ بہتر جانے کون سی بیماری ہے ان کو. اچھا, معذرت کے ساتھ اگر ماضی کی بات کی جائے تو آپ کے اوپر الزام بھی لگتے رہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹ ہیں, تو کیا آپ نے بالکل. اپنے ذرائع استعمال نہیں کیے, اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیوں نہیں کیا آپ نے؟ بیٹا اگر میں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا ہوتا تو آپ کو لگتا کہ آج میں FIR کٹوا رہی ہوتی, کوٹوں میں دھکے کھا رہی ہوتی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ اثر رسوخ استعمال کر کے کیا مل جاتا مجھے, لیکن میں اس بات کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ انہوں نے میری مدد کی ہے. جہاں تک ان کی سپورٹ کا تعلق ہے, انہوں نے بس صرف اتنی سپورٹ ضرور کی ہے کہ یہ جب ایڈیشنل میجسٹریٹ کے کورٹ سے بھاگا اور ایڈیشنل ساؤتھ کے ADG نے اس کے اریسٹ کرنے کے آرڈرز کیے, اس کو وہاں سے جب لائرز نے بھگایا, میں نے اس کی آڈیوز ویڈیوز بنائی, پورے ٹویٹر پہ میں نے ڈال دی. اس کے بعد یہ بھاگ گیا, ٹریس نہیں ہو رہا تھا. ان کی مدد سے ہم نے اس کی پولیس نے لوکیشن نکالی اور پنڈی میں پھر کراچی میں ان لائسنس گن لے کے یہ پھر رہا تھا. اور اس کو ان لائسنس گن کے ساتھ کراچی پولیس SIU نے اٹھایا.
SIU کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے میری بہت مدد کی, IG کراچی نے بھی میری بہت مدد کی, اور اس کے بعد وہاں سے اس کو اٹھایا, کس کو مار کے اس نے 10 لاکھ روپے ہتھیائے مجھے نہیں پتا, اور پھر وہ اس کو لے گئے, FIRs کٹی ہوئی تھی, تو باقی جتنے بھی IOs تھے انہوں نے جا کے اس کو گرفتار کر لیا, اور سب جو کیسز تھے اس کے اندر اس کی گرفتاری ہو گئی. مس میرے دو آخری سوال ہیں, مجھے بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کراچی کے کچھ بزنس مین کو آپ کے ایکس ہسبینڈ نے اس بنا پر بلیک میل کیا کہ آپ کی فیملی کی ہمارے پاس ویڈیوز یا تصاویر ہیں, کیا کبھی آپ کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑا کہ جاسمین میں تمہاری ویڈیوز یا تصاویر وائرل کر دوں گا, میرے سے پیسوں کی ڈیمانڈ نہ کرو؟ جی مجھے بہت کہا گیا, لیکن اب تو الحمدللہ تینوں فون اس کے فورینزکس کے لیے جا چکے ہیں, اس میں سے اب پتہ نہیں کیا کیا نکلتا ہے, اور جو بھی نکلے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا تک پہنچا دیا جائے گا. کس کس کو اس نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی, اس کے فون سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اس نے فارمر DG FIA اور وہ IG KP بھی رہ چکے ہیں, اور IG سندھ بھی رہ چکے ہیں, نام میرا دماغ سے ان کا پتہ نہیں کیوں نکل گیا ہے, ثناء اللہ عباسی صاحب, ان کو بلیک میل کیا, اور یہ ایسا کے مالک ہیں, اچھے ہاتھ ڈلتے ہیں ان کے, جو اتنی بڑی اتھارٹی کو بلیک میل کر رہے ہیں. جی وہ بھی ان کو تب بلیک میل کیا, ہمیں یہ پتا چلا اس کے فون سے, SIU کو یہ پتا چلا کہ ان کو تب بلیک میل کیا گیا جب وہ IG KP تھے. اور اس کے علاوہ مجھے تو روز ہی تھریٹس آتی ہیں جناح اسپتال سے کہ گولی مار دیں گے, ٹانگیں توڑ دیں گے, کیا کر دیں گے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میں وہ واحد خاتون تھی جس نے کراچی میں جب بربریت کا راج تھا نا تو میں نے آواز اٹھائی تھی, اور پھر میرا کیا حال ہوا تھا آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا, وہ سارے ویلاگز بلاگز سب کچھ ادھر ہے, ٹھیک ہے. اللہ کی ذات جو ہے نا اس سے آپ نہیں بچ سکتے, اس کی جب لاٹھی چلتی ہے نا تو بڑے بڑوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. تو میں نے اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دی ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر میری کوئی ایسی چیز یہ نکالے گا تو پھر میں اس کو چھوڑوں گی نہیں. ابھی بھی ہم نے اس کو چھوڑا نہیں ہے, اور میرے لائر زین سمرو اور ان کی ٹیم, انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے پروفیشنلی, دے ہیو بین ویری گڈ لائرز. اور آپ یقین کریں کہ یہ اتنا بدماش ہے, اس نے کراچی کے ٹاپ لائرز ہائر کیے ہیں, عامر منصوب کو اس نے ہائر کیا, اس کے علاوہ شوکت حیات صاحب کو اس نے ہائر کیا. اب آپ ایک بات بتائیں مجھے کہ کہاں سے آ رہے ہیں اس کے پاس کے پیسے؟ ظاہر ہے وہ ہمارے ہی پیسے ہیں نا, اور جو بزنس کمیونٹی سے اس نے پیسے لوٹے ہیں وہ سارے بڑے لائرز نے اس کے کیسز چھوڑ دیے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہیں سے بھی اس کو بیل نہیں ملی, کیونکہ کیسز اتنے سٹرونگ ہیں کہ بیل کی گنجائش ہی نہیں بنتی. مجھے اپنی جسٹس جی جاسمین صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ آپ ظاہری بات ہے بیٹی تھی, ماں کا آپ نے بتایا کہ جس طرح آپ نے ان کی خدمت کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی, اور اس کے بعد آپ اس مینٹلی ٹارچر سے بھی گزری تھی اور فزیکل ٹارچر سے بھی گزری تھی. اس کے بعد آپ کو آپ کی جاب سے بھی ہاتھ دھونا پڑے, تمام جو جمع پونجی تھی اس سے بھی دھونا پڑے. مینٹلی کتنی پریشانی میں رہی, کیا آپ اس ٹائم فیل کر رہی تھی؟ دیکھیں میں تو کانسٹنٹلی مینٹلی پریشانی میں رہی, اتنی زیادہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور مجھے جاب مطلب میں حیران ہوں کہ چینلز کو ہراسمنٹ کے اوپر اپنی اینکرز کو سپورٹ کرنا چاہیے. مجھے جاب چھوڑنے کے لیے اس لیے کہا کہ میں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ آج میرے کورٹ کے اندر یہ تھا اور میرے ساتھ یہ ہوا. میں نے کچھ نام بھی نہیں لیا, اور میں نے یہ کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے ججز سے انصاف ملا. اس پر مجھے کہا گیا کہ بی بی آپ جاب چھوڑ دیں, تو میں نے چھوڑ دیا, میں نے استعفیٰ دے دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے اپنی پرسنل بات کی کیوں ہے ہمارے چینل پہ؟ میں نے کہا ٹھیک ہے جی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین پر تشدد پرسنل بات ہے, تو جب میں اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی تو میں پھر آپ کے چینل پہ آواز اٹھا کے کیا کروں؟ پھر آپ اپنے چینل کو جس طرح چلانا چاہتے ہیں چلائیں, یہ لیں میرا استعفیٰ اور اللہ حافظ, اپنے گھر جائیں. تو اس کے بعد ذہنی دباؤ میں بہت ذہنی دباؤ میں ہوں. میں obviously آپ مجھے بتائیں نا میں کیا کروں, لیکن اب مجھے اندر سے بہت سکون ہے, اس لیے کیونکہ مجھے اپنی اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ مجھے انصاف ملے گی, اور مجھے یقین ہے کہ اس کو اتنی کڑی سزا ملے گی نا
کہ ساری زندگی کسی کے ساتھ اتنے بڑے دھوکے کرنے, جو انسان آپ کے ساتھ اتنا مخلص اور جینوئن ہو کہ آپ کی ایک بات پر وہ آپ کو چیک پر چیک لکھ کے دیتا رہے, آپ سے کوئی احتساب نہ کرے, آپ سے کچھ پوچھے نہیں, جس کے گھر میں آپ رہیں, جس کی گاڑیاں آپ استعمال کریں, جس کا نام آپ استعمال کریں, آپ اس کو ہنی ٹریپ کریں, آپ اسے سفارشیں کرائیں, کیا کچھ کرائیں, اس کے بعد اپنی پوری فیملی کو آپ سیٹل کریں. اپنی ایک غریب فیملی سے آپ کا تعلق تھا, وہ اپنا گھر بیچ کے پچھلے سال خیبان اتحاد پہ 24 کروڑ کے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں. تو یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایک کراچی کے بزنس مینوں کو آپ نے لوٹا ہے, تو ظاہر سی کہیں نہ بات کہیں ہے اس آپ طرح کا تو نہیں نام جانے دیں گے نا. کہیں نہ کہیں آپ کا نام تو نہیں استعمال کرتے ہوئے تمام بلیک میلنگ میں اتنی بڑے افسران کو جو بلیک میل کیا گیا ہے؟ دیکھیں نہیں, میرا نہیں خیال ہے, میرا نام استعمال کیا ہوتا تو وہ مجھے کال کر لیتے, مجھے تو اچھا سب مجھے جانتے ہیں. بتائیے گا کہ تمام سینیریو میں اتنا بڑا آپ کے اوپر انسیڈنٹ ہوا اور یقیناً آپ ذہنی دباؤ میں ہیں اور آپ کا بہت بڑا نام ہے اور اس فیلڈ کو آپ نے 28 سال تقریباً دیے, کیا اس فیلڈ کے جو لوگ تھے, بڑے نام تھے, انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا, کوئی کال کر کے کوئی تعزیت کی؟ دیکھیں مجھے 2-3 میری فیمیل اینکرز ہیں, 3-4 میری فیمیل اینکرز ہیں پاکستان کا, ان کا بہت اچھا بڑا نام ہے. فریہ ادریس ہیں, نادیہ نکی ہیں, نادیہ مرزا ہیں, طارق متین ہیں, ارشاد بھٹی صاحب ہیں, لقمان ہیں. انہوں نے ڈیفینیٹلی مجھے سپورٹ کیا, لیکن جتنا افسوس کی بات ہے مجھے پاکستانی جرنلسٹ کے سپورٹ کے نہیں ملا. ضرورت تھی. نہیں, اٹس اوکے, اگر نہیں ملا تو کوئی بات نہیں. بلکہ بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو گروپس میں یہ لکھ رہے تھے کہ یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے, اور یہ تو اس کا فیملی میٹر ہے, اور اس کا ایسا ہے اور ویسا ہے. جس کی اطلاعات مجھے مل رہی تھی, بڑے بڑے اینکرز یہ لکھ رہے تھے گروپس میں, اور مجھے پتا چل رہا تھا, میں ظاہر ہے میرے بھی لوگ ہیں جو مجھے اطلاعیں دے رہے تھے کہ یہ تو اس کا پرسنل معاملہ ہے, کیا ہوا, یہ اس پہ تشدد ہوا, یہ ہوا, فلانا ہوا, یہ تو اس کا اپنا میٹر ہے, ویٹر ہے. آئی ریئلی ڈونٹ کیئر. دیکھیں مجھے صرف مجھے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے جرنلسٹ نے, گلف کنٹریز کے جرنلسٹ نے, بلکہ ہماری جن سے جنگ ہوئی انہوں نے خبریں لگا دی, پوری دنیا میں یہ چیز وائرل ہو گئی. مجھے انٹرنیشنلی بہت سپورٹ ملا ہے. مجھے کچھ کانگریس مین نے, مجھ سینیٹرز نے یو ایس سے کال کیا ہے, لیکن آبویسلی مجھے نہ ان سے توقع ہے اور نہ میں ان کی کال کا ویٹ کر رہی ہوں, اور نہ مجھے ان کا سپورٹ چاہیے. میرے جاسمین سپورٹ صرف صاحبہ ایک ہی ذات کی ہے, اور وہ اللہ کی ذات ہے. جاسمین صاحبہ مجھے بتائیے گا, آخر میں 28 سال سے آپ لوگوں کی آواز اٹھانے کی بات کر رہی ہیں, اور مل بھی رہا ہے, کسی کو نہیں بھی ملا, آپ کے ساتھ ظلم ہوا اور یہ تمام دنیا نے دیکھا. کیا اس جوڈیشری پر آپ کو یقین ہے آپ کو انصاف ملے گا؟ مجھے یقین ہے, مجھے یقین ہے, اس اور لیے کہ جی مجھے اس لیے یقین ہے کہ دیکھیں مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ میجسٹریٹس کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کس نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے. میں ان کے نام نہیں لوں گی, میں ان کو ایکسپوز نہیں کروں گی, کیونکہ ایکسپوز ان کو کرے گا اللہ کی ذات. اللہ کی ذات کی جب پکڑ آتی ہے تو ایوری بڈی از ایکسپوزڈ. میں ان کا کوئی نام نہیں لوں گی, میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. لیکن میرا جو لیٹر ٹویٹر پہ پڑا ہے آرمی چیف کو, جو میں نے لکھا ہے, وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اس میں ایوری سنگل تھنگ از مینشنڈ اینڈ اٹس این اوپن لیٹر ٹو دی آرمی چیف. یہ اتنے آخر میں گھٹیا لوگ ہیں کہ انہوں نے یہ خود یہ کوٹوں سے بھاگے ہیں, اور بھاگنے کے بعد انہوں نے جا کے ایجنسیز کے اوپر گھٹیا الزامات لگائے ہیں کہ جی وہ ہمیں اٹھا کے لے گئے تھے, ہمیں حفظ بیجام میں رکھا تھا, ہمیں یوں کیا تھا, ہمیں وہ کیا تھا, جبکہ یہ خود بھاگے ہیں کورٹ سے, اور میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں ان کی. مجھے جوڈیشری پہ پورا اعتبار ہے, اس ٹھیک لیے ہے, کہ میں جب کورٹ روم میں جاتی ہوں نا تو میں جج کو نہیں دیکھتی, میں صرف اللہ کی ذات کو دیکھتی ہوں. انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آخر میں مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کو دھمکیاں آ رہی ہیں, اور اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہوتا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار میں ابھی ارتضیٰ کو بھی بتایا, آپ کو بھی بتا دیتی ہوں. اس ویڈیو کو آپ سنبھال کے رکھیے گا. آپ کو, آپ کے تھرو میں ویورز کو, پاکستان کو گواہ بنا رہی ہوں, اور میں اس لیے گواہ بنا رہی ہوں کہ قیامت کے روز آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا جاسمین منظور نے آپ کو گواہ بنایا تھا. تو ہاں, میں آپ کو گواہ بنا کے بتا رہی ہوں کہ سعد رفیق, ان کی فیملی, جو میرا ایکس ہسبینڈ ہے, وہ, ان کی فیملی, ان کی بیوی, جسے وہ بیوی کہتے ہیں, وہ تو بیوی نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, ان کے جو والد ہیں اور ان کے بھائی ہیں, وہ دونوں قتل میں ملوث ہیں. اور
وہ لینڈ گریبرز ہیں پنڈی میں، اور ان کے جو خاتون ہے انم حسن صاحبہ، ان کے بھائی جو آلریڈی قتل کر چکے ہیں 2 لوگوں کا، اور ان کے والد جو لینڈ گریبر ہیں اور جو قتل کرتے ہیں، میں ان کی فیملی کو امپلیکیٹ کرتی ہوں. انشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف دلائے، اور پاکستان میں جتنی بھی بہنوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور آپ تو ہماری اپنی فیلڈ کی ہیں. اور میرے خیال سے مجھے افسوس ہے پاکستان کے میڈیا کو کہ ان کو آپ کی آواز ضرور بلند کرنی چاہیے تھی، کیونکہ آپ نے پورے پاکستان کی خواتین اور بیٹیوں کے ساتھ جس طرح ظلم ہوا، جس طرح کراچی میں ظلم ہوتا رہا، آپ نے لمحہ با لمحہ ہر ایک کے لیے آواز اٹھائی. اس کے بعد آپ کو اس کی ذلت کا تھوڑا سا میرے خیال سے انجام بھی بھگتنا پڑا. تو یہ میرے خیال سے میرا جو ہے ابھی تک ایک سوال ہے تمام میڈیا سے، اور امید کرتا ہوں کہ جاسمین صاحبہ کو ضرور پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ انصاف دلا کر ان کی تمام جمع پونجی جو ہے وہ ان کے حوالے کرے گی.